बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले की हम आजकल आखिरी नज़्म नंबर 6 वग़ैरह पढ़ रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इस नज़्म नंबर 6 वग़ैरह जो कि प्रोफेसर अनवर मसूद ने लिखी है और एक मज़ाहिया नज़्म है, बल्कि तंज़ो मज़ा पर मबनी नज़्म है ये। और इसके पहले 3 अशार जो है वो हम पढ़ चुके हैं, उनके मानी, मफ़हूम और तशरीह देख ली हमने, फ़नी मुहासिन भी आपको दिखाए। आज हम शेर नंबर 4 से शुरू करेंगे। शेर नंबर 4 है, अब होश नहीं कोई के बादाम कहाँ हैं, अब अपनी हथेली में हैं दंदान वग़ैरह। यानी अब जो हमारी उम्र है इसमें तो हमें बिल्कुल भी अब कोई होश नहीं है, कोई समझ नहीं है कि बादाम वगैरह कहाँ पड़े हुए हैं, किधर हैं, वो हम खाएं, क्योंकि अब तो हमारे दांतों की ऐसी हालत हो चुकी है कि जो भी कुछ खाते हैं तो उसके साथ हमारा कोई ना कोई दांत जो है वो हमारे हाथ में, हमारी हथेली पर टूट कर आ जाता है। तो यहाँ पे मानी में सिर्फ दंदान को देख लीजिए, इसका मायनी है दांत। और शेर का मौजू क्या बताया गया है, बादाम की सख्ती बताई गई है और या फिर अपनी उम्र की ज़्यादती यानी बुढ़ापा। सादा मफ़हूम क्या है, बादाम इतना सख्त था कि उसे दांतों से तोड़ने की कोशिश की गई और दांत टूट गए। तशरीह देखिए, यह आपके सामने है। तशरीह, फ़नी मुहासिन और ये सवाल जवाब, ठीक है, पूरे मुकम्मल आपके सामने हैं। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे, तो आप इसको यहाँ से अच्छी तरह से देख लीजिए। इस शेर में आपको क्या बताया गया है, प्रोफेसर अनवर मसूद जो हैं वो उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, उम्र के तीसरे दर्जे यानी कि बुढ़ापे के बारे में बात कर रहे हैं कि बुढ़ापे के जो लवाजमात होते हैं और बुढ़ापे में जो महरूमियाँ देखनी पड़ती हैं ना, उन महरूमियों पर तंज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये तंज़ करते हुए कहते हैं कि जब कि जवानी में तो हमने बादाम बड़े ही शौक़ से खाए थे, बहुत शौक़ से हम उनको चुभाते थे, उनके इतने सख्त खौल को, उनके छिलके को हम बहुत सख्त, जितना भी सख्त हो हम उसको अपने दांतों से तोड़ लेते थे और बादाम की गिरी निकाल कर उसको अच्छी तरह चुभा कर खा लेते थे। लेकिन अब बुढ़ापे में अक्सर क्या होता है कि इस कोशिश में हमारे दांत टूट जाते हैं, ठीक है। अक्सर दांत टूट या फिर निकल भी चुके हैं पहले ही बुढ़ापे की वजह से, और जो चंद एक हमारे दंदान यानी कि दांत बचे हैं वो इतनी शिकस्ता हालत में हैं कि बादाम खाते हुए हमें ये डर होता है, ये खदशा होता है कि जो ये चंद एक हमारे शिकस्ता हालत के दांत रह चुके हैं ना हमारे पास, ये भी कहीं बादाम को चुबाते हुए टूट ही ना जाएं। और कभी कभी तो कोई भी चीज़ हम खा रहे हों, हमारे दांतों की इतनी खस्ता और शिकस्ता हालत हो चुकी है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो खा रहे हों तो खाते खाते हमें बीच में कोई चीज़ अगर सख्त महसूस होती है ना, तो वो जैसे ही हम निकाल के अपने हाथ पे रख के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सख्त चीज़ कोई और नहीं बल्कि ये तो हमारा एक दांत ही और टूट चुका है। और वो दांत हम अब हथेली पर रखते हैं तो साथ ही हम अपने माजी को यानी अहद रफ्ता को याद करते हैं कि कभी एक वक्त था हमारा जवानी का वक्त जिसमें हमारे सारे दांत सलामत थे और इतने मज़बूत थे कि हम बादामों को अपने इन मज़बूत दांतों के साथ अच्छी तरह तोड़ लेते थे और उनके मज़बूत सख्त छिलके को तोड़कर बादाम की गिरी को निकाल कर बहुत अच्छी तरह चुभा कर हम खाया करते थे। और आज ये हाल है कि हम बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे दांत बहुत शिकस्ता हालत में हैं। और अगर ऐसी कोई कोशिश हम करें भी तो क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ खाते हुए या बादाम को तोड़ कर खाते हुए अचानक हमारे मुंह में एक कोई सख्त चीज़ महसूस होती है, तो जैसे ही हम उसे अपनी हथेली पर निकाल कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये हथेली पर पड़ी सख्त चीज़ कोई और नहीं बल्कि हमारे दांत हैं। तो यकीनन इंशाअल्लाह आपको अच्छे से तशरीह समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें बुढ़ापे की कमज़ोरियों के बारे में बताया गया है
کہ بڑھاپے میں ہمارے دانت بھی جو ہیں وہ کتنے کمزور اور شکستہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم شعر نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ۔ یعنی کہ وہ اپنی نظم کو کتنے ناز سے، کتنے فخر سے نثری نظم کہہ دیتے ہیں، جب کہ وہ اس نظم کو کہتے ہوئے اس کے اوزان کو، اس کے ترنم کو، اس کی لے کو بالکل جو ہے وہ نہیں دیکھتے، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، کسی قسم کا اپنی شاعری میں، اپنی نظم میں اوزان کا خیال رکھتے نہیں ہیں، اور پھر بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری نثری نظم ہے۔ ناز کا معنی ادا، لاڈ، پیار، اور یا پھر اس کا معنی فخر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوزان خطا ہونا یعنی نظم میں وزن کا نہ ہونا۔ اوزان وزن کی جمع بھی ہے۔ شعر کا موضوع کیا ہے؟ نثری نظم، یعنی اس شعر میں نثری نظم پر بات کی گئی ہے۔ اور سادہ مفہوم کیا ہے اس شعر کا؟ اس شعر میں نثری نظم پر طنز کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان شاعروں کی نثری نظم پر طنز کیا گیا ہے جو کہ اپنی شاعری میں، اپنی نظم میں اوزان کا خیال نہیں رکھتے۔ اب یہاں سے آپ لوگ تشریح کو دیکھ لیجئے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح، فنی محاسن اور سوال جواب انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اس شعر میں شاعر جو ہے وہ کس چیز پر طنز کر رہے ہیں، مفہوم پڑھنے سے ہمیں سمجھ تو آ ہی چکا ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر پروفیسر انور مسعود جو ہیں وہ جدید دور میں اردو نظم میں نثری نظم کے آ جانے کو، نثری نظم کی تخلیق کو اور اس کے داخلے کو آج کل کی شاعری میں بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس پر تنقید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاعری کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جس پر تمام شعراء شاعری کرتے ہیں، اور نظمیں اور غزلیں لکھتے ہوئے ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں، جس میں شعروں میں لے آتی ہے، ان میں تسلسل بنتا ہے، اور نظموں کو ترنم سے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس ترنم اور لے کو ہی تو وزن کہا جاتا ہے۔ اور شعراء شعر و سخن میں، شعروں میں وزن کو ہمیشہ جو ہے نا قائم رکھتے ہیں۔ نثری نظم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ جدید شاعری میں ایک خوشگوار اضافہ ہے کہ کسی واقعے کو نثر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی مصروں میں ربط کا ہونا، ہم آہنگی ہونا اور وزن کا لازمی طور پہ خیال رکھا جاتا ہے۔ کچھ بے تکے شعراء، نئے نئے بنے شعراء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی شاعری میں وزن قائم نہیں رکھ پاتے ہیں اور شعر کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، اور سادہ نثری نظم کہہ کر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے نثری نظم کہی ہے، یعنی اپنی اس بے تکی شاعری اور اس بے تکی نظم کو وہ نثری نظم کا نام دے دیتے ہیں۔ تو ایسے شاعروں پر اور ایسی بے تکی نثری نظم پر اس شعر میں شاعر انور مسعود نے طنز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور چلیے اب یہاں پہ آپ فنی محاسن وغیرہ بھی دیکھیں، اور باقی سوال جو اب بھی 3 سوال دیے گئے ہیں۔ اب ہم آگے شعر نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ بہت ہی گہرا طنز کیا گیا ہے اور بالکل درست، بالکل صحیح بات کہی آج کل کی جمہوریت کے بارے میں۔ تو یہاں پہ حل لغت میں دیکھیے، طرز حکومت یعنی حکومت کا انداز یا حکومت کرنے کا طریقہ، جمہوریت یعنی جمہوری حکومت یا عوامی حکومت۔ شعر کا موضوع کیا ہے؟ جمہوریت پر طنز۔ سادہ مفہوم دیکھتے ہیں، جمہوریت ایسا انداز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آگے دیکھیے جی، یہاں پہ تشریح ہے آپ کے سامنے۔ تشریح یہاں موجود ہے اور اس کے ساتھ فنی محاسن اور یہ سوال بھی موجود ہیں۔ اور اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر جو ہیں انور مسعود جمہوریت کے طرز حکومت میں کچھ ارکان کی مفاد پرستی پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اور بلکہ ان پر بہت گہرا طنز کر رہے ہیں۔ اور اسی طنزیہ انداز میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جمہوریت ایک بہترین طرز حکومت تو ہے جس میں لوگوں کے منتخب نمائندے ایک مقررہ وقت تک لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور ان کے یعنی کہ لوگوں کے مفاد کے لیے، یعنی ان کے ہر طرح کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جمہوریت کا ایک بہت اہم، بہت بڑا نقصان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ مفاد پرست ممبران گھوڑوں کی طرح بکاؤ مال ہوتے ہیں، اور دوسری پارٹی ان کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے ان کی ہمدردیاں اور ان کا ووٹ جو ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ گویا جمہوریت نے ہارس ٹریڈنگ اور ذاتی مفاد پرستی کو عروج دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر یہاں سے تشریح بھی دکھ رہی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو اچھے سے شعر نمبر 6 کی تشریح سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے یہاں سے سوال نمبر 2 کا جواب بھی دیکھتے ہیں، اور آخری شعر نمبر 7 بھی پڑھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ اسی شعر نمبر 6 کے جو سوال جواب دیے گئے تھے ان میں دوسرے سوال کا جواب یہاں موجود ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد شعر نمبر 7 ہے، یہ آخری شعر ہے۔ ہر شرٹ کی بو شرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ معنی دیکھتے ہیں۔ بو شرٹ یعنی قمیص کی شکل کا لباس جس کا گریبان اوپر سے نیچے تک کھلا ہوتا ہے۔ چاک کا معنی ہوتا ہے پھٹا ہوا۔ گریبان قمیص کا وہ حصہ جو سینے پر ہوتا ہے، یعنی گلا یا گردن کا۔ اور شعر کا موضوع کیا ہے؟ آج کے نوجوان کے لباس پر طنز کیا گیا ہے، یعنی آج کی فیشن پرستی پر طنز ہے، یا آج کے کل کے جو نوجوان لباس پہن رہے ہیں اس پر طنز کیا گیا ہے۔ تو مفہوم دیکھ لیتے ہیں اس شعر کا۔ نئی نسل نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ اس کی حیت قضائی یعنی کہ نہایت ہی بری حالت ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر تشریح ہے آخری شعر نمبر 7 کی، پوری اکٹھی دکھانا چاہوں گی انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر۔ جی تو یہ رہی شعر نمبر 7 کی تشریح، اور فنی محاسن اور ساتھ ہی اس کا ایک ہی سوال دیا گیا ہے، تو یہ بہت اچھی طرح سے آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے اور اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس آخری شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی نظم وغیرہ کے اس آخری شعر میں شاعر نے موجودہ دور میں فیشن کی جو بڑھتی ہوئی رفتار ہے اور بڑھتا ہوا جو عجیب و غریب قسم کا فیشن ہے اس پر طنز بھی کیا ہے، اور مزاحیہ انداز میں بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لوگ دکھ، رنج، الم کا، اپنے غم کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ وہ اپنے گریباں کو چاک کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گردن کے قریب سے اپنی قمیص کو پھاڑ لیتے تھے، یعنی انتہائی دکھ اور پریشانی میں جو ہے وہ اپنی قمیص کا گلا یا دامن جو ہے اس کو پھاڑ دیتے تھے اور اپنے دکھ بھرے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ اور لیکن اب تو گریبان چاک کر کے لوگ بو شرٹ بنا لیتے ہیں، اب تو فیشن کر لیتے ہیں، اس کو آج کل انہوں نے فیشن کا نام دے دیا ہے، اور یہ جو کٹی پھٹی ہوئی جینز پہنتے ہیں اس کو فیشن سمجھ رکھا ہے، اور اس طرح کے عجیب و غریب فیشن اور رواج بنا لیے ہیں۔ گویا کہ وقت اور زمانے نے اقدار، رواج اور رسوم کے ساتھ ساتھ ہمارے رویوں کے اظہار کے طریقوں میں بھی بہت ہی زیادہ اور نمایاں تبدیلی داخل کر دی ہے۔ بھئی اس کے کیا کہنے ہیں؟ ایسے لباس جو ان کی شکل و صورت بگڑی ہوئی ہوتی ہے وہ پہن کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت فیشنیبل ہیں، بڑا ہم نے جدید لباس پہن رکھا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو پہن کر دکھ کیسے رہے ہیں، ہم نظر کیسے آ رہے ہیں۔ بہرحال ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہماری تشریح مکمل ہو چکی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اس کا مشقی حل دیکھیں گے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔